औलाद रसूल होने के नाते मैं उन मुसलमानों से कह रहा हूँ जो मजलिस में नहीं आ सके, बहुत ज़रूरी उनके लिए ऐलान करना चाह रहा हूँ कि करोड़ लाल ईसन में शियों की मजलिस नहीं हो रही, मोहम्मद के बेटे का जिक्र हो रहा है। खुदारा इसे शियों की मजलिस समझ के गली ना बदल जाया करो, इस जिक्र में आया करो। मजहब आपका जो भी है आप अपने मजहब पे रहें, लेकिन हुसैन के जिक्र में आ जाओ, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं गैरत से है। गैरत इंसानी का तकाजा है कि जिक्र हुसैन में आओ। अगली इजाजत भरे मजमे में दे रहा हूं, मुसलमानों मजलिस में आ जाया करो। मातम जब तक समझ नहीं आती तब तक ना करो। ओहो जरा ज़हमत फरमाए, जरा ज़हमत फरमाए। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। अक्सर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तलबा और तालिबात शिया बच्चों से ये कहते हैं कि चलो जिक्र तो समझ में आता है, जिक्र हर मज़हब में होता है, लेकिन ये तुम्हारा मातम समझ में नहीं आता। अगर आप इजाज़त दें मैं थोड़ी बात क्लियर कर दूँ। यानी हमारे तलबा और तालिबात से पूछा जाता है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, दीनियात और इस्लामियात के टीचर तो ज़्यादा पूछते हैं कि ज़िक्र तो ठीक है, मजलिस होनी चाहिए, ज़िक्र है, हर फ़िक़ा में हो रहा है, हर मज़हब में हो रहा है, लेकिन ये मातम क्यों करते हो? मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ नाहिद भाई बताना चाहता हूँ कि मातम क्या है। मातम भरे मजमे में कह रहा हूँ, कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ। और ये कच्छी वालों कैमरा तो इतना जालिम है, ये मौलवियों जाकिरों को मुकरने भी नहीं देता। मैं तो दुआएं मांगता हूँ अल्लाह पाक, अगर ये सीडी सिस्टम बनना ही था गदीर ही पे बन जाता। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। आप हाँ, अगर ये सीडी सिस्टम बनना ही था, ये गदीर पे बन गया होता, आज के मौलवी अपनी आंखों से देख लेते कि बाजू किसका था, पकड़ा किसने था, और मुबारकबाद देने वाली लाइन में कौन कौन। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे मेरे भाई। मेहरबानी से, मेहरबानी जी, आप जिए। मुश्तरका सारे जवाब कोशिश कर लें जवाब देने की। या अली, या अली वलीयुल्लाह। मातम क्या है? मैं आपकी इजाज़त से, मुझे खुदा जानता है, कल्लू साहब भी बैठे हुए हैं, अली अहमद जोया, आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब नाहिद अब्बास जग साहब। मैं लंबा पढ़ता अपने आप को अच्छा नहीं समझ रहा हूँ। जाकिरों के जलसे में मौलवी बरकत के लिए बुलाए जाते हैं। जी बड़ी बात, तो मेरा ख्याल है बरकत तो हो जाती है बंदा जब आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़ाहिर इतना सफ़र जो है हमारा, तो दो चार बातें आपसे नहीं करना चाह रहा, मैं उनसे करना चाह रहा हूं जिन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। जिस बंदे को अपने शहर और मोहल्ले में कोई नहीं पूछता, उसने भी मेरी कौम के बच्चों की जान खानी है कि जी शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया काफिर होते हैं। तौहीद पे हमारा ईमान है, रसूल अल्लाह की रिसालत। मेरी तरफ देखें। जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, आ जाए, तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह। मखदूम बाबा जी सैयद नज़ाकिर शाह जी, मालिक ने सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इजाज़त है बाबा नज़ाकिर शाह जी जितनी
مطلب آج ممبر پہ آ رہے ہیں، پھر اٹھ کے جاتے ہیں ذاکرین کے شیڈول، اور پھر آج مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بابا نزاکت شاہ جی صفا مروہ کر رہے ہیں۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں آپ سے؟ جی شیعہ کافر، اور بھائی اللہ کو ہم مانتے ہیں، توحید کے ہم قائل ہیں، رسول اللہ کی رسالت کے ہم قائل ہیں، ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ کافر کیوں ہو گئے تھے بھائی؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی چلو اللہ رسول پہ تو ایمان ہے، لیکن شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ میری مجمع تائید کرے گا تو مجھے آسانی رہے گی۔ ہم شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی صحابیوں کو نہ بھی مانے تو کافر نہیں ہو سکتا۔ ہم مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ صحابیوں کو، میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر صحابیوں کے نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے، پھر ان صحابیوں کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ جی بسم اللہ، 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 آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ وقت انتہائی بہت کمال صورتحال ہے۔ میں آج مسلمانوں کی نئی نسل کو بتانا چاہ رہا ہوں، ماتم کیا ہے؟ ماتم احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو دہشت گردی کربلا میں کی گئی۔ دنیا آج دہشت گردی کے خلاف بیان دیتی ہے۔ یہ واحد شیعہ قوم ہے جو صدیوں سے احتجاج کر رہے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف۔ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، حد نگاہ تک نکھرے نتھرے روحانی نورانی ماحول میں کہہ رہا ہوں، ماتم باوجی اس دہشت گردی کے خلاف ہے جو دہشت گردی کربلا میں کی گئی۔ مجھے تیسری بار کہنا پڑے گا، ماتم اس دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے جو دہشت گردی کربلا میں کی گئی۔ مسلمانوں، اگر تم نے شروع کے دہشت گردوں کو رضی اللہ نہ کہا ہوتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یزید کو رضی اللہ ہندوؤں نے نہیں کہا، یزید کو رضی اللہ عیسائیوں نے نہیں کہا، یزید کو رضی اللہ کہنے والے اسلامی گیٹ اپ میں تھے۔ بابا شاہ جی، یہ شہر مسلمانوں کے ہیں، ہم شیعہ اہل سنت دیوبندی بریلوی چشتی قادری، ہماری خوشیاں غمیاں مشترکہ ہیں، ہم ایک دوسروں کی خوشیوں غمیوں میں آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ نے صورتحال بدل دی ہے۔ آپ جب پہلے کہتے تھے نا یزید رضی اللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے اندر کی بات تھی، ہم برداشت کر جاتے تھے۔ اب مسلمانوں، تمہارا ٹی وی آتی سے زیادہ دنیا دیکھتی ہے، تمہارے نیٹ کے پوسٹیں جو ہیں وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ اب اگر ایک اسلامی روپ میں ایک مولوی یزید کو رضی اللہ کہے گا، ہم مسلمان تو گزارا کر لیں گے، لیکن اگر غیر مسلموں نے سن لیا کہ مسلمانوں کا یزید رضی اللہ ہے، غیر مسلموں کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، میری بات پر دھیان دیا۔ لہذا سیدوں کے، اولاد رسولوں کے، کروڑ لالسن کے اس سالانہ پروگرام میں کہہ رہا ہوں، شیعہ دشمنی میں نہ مارے جاؤ، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ، میں نے پہلے کہا ہے، قطن کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں، عزت۔ جی بسم اللہ، ماشاءاللہ، پورے ملک کا بہت بڑا نام
جناب ربانی صاحب، میرے بات کس نے پڑھنا ہے؟ کلو صاحب، مظہر کلو صاحب، بزرگ غلام حیدر کلو صاحب، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی۔ میرے بعد مظہر کلو صاحب قبلہ و کعبہ میرے انتہائی محترم، وہ خطاب فرمائیں گے۔ جی علامہ صاحب بہت میرے بعد خطاب فرمائیں گے۔ کام بابا جی، نزاکت شاہ جی، عامر ربانی شاہ جی، ناہید جی، یہ کام جو میں نے کیا ہے کہ میرے بعد اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد قبلہ کلو صاحب، مظہر کلو صاحب پڑھیں گے۔ کام تو اسٹیج سیکرٹری کا ہے، میں نے اپنی تقریر روک دی اور میرے ذہن میں فوری آیا کہ اپنے بعد والے بندے کا اعلان کروں۔ یہ میں نے اسٹیج سیکرٹری والا کام خود کیوں کیا ہے؟ یہ میں نے مظہر کلو صاحب قبلہ پہ احسان نہیں کیا، یہ آل محمد کے مذہب کی تہذیب ہے۔ یہاں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی مہربانی سے، مہربانی سے۔ میری خدا کی قسم، زمانہ کہاں سے، ہم کہاں سے تلاش کریں؟ جناب کہاں سے ڈھونڈیں گے جناب غلام حیدر کلو صاحب کو، مورخ آل محمد؟ کہاں سے ہم ڈھونڈیں گے وکیل آل محمد، مبلغ اعظم سرکار علامہ میرے استاد محترم مولانا اسماعیل مرحوم؟ کہاں سے ہم ڈھونڈیں گے خطیب آل محمد علامہ سید اظہر سمزیدی؟ یہ شیعہ جو بچے تشریف فرما ہے، یہ بزرگ علماء کی باتیں اگر ممبر پہ ہوں تو سینہ بسینہ منتقل کیا کرو، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی۔ مولانا اسماعیل اپنے لہجے کے آپ ہی مالک تھے۔ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ سے مولوی نے کہا، مولوی اسماعیل ادھا ملک شیعہ کر لے، ادھا ملک شیعہ کر لے، تیرا پیو نہ شیعہ ہویا۔ مبلغ اعظم کے والد مولانا میاں سلطان احمد بھی فاضل دیوبند تھے، وہ ساری زندگی شیعہ نہیں ہوئے۔ ایک مولوی کو اس کمزوری کا پتہ تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے، اس نے بھرے مناظرے میں کہا اور لائی پھرنا مذہب ادھا ملک شیعہ کر گئے، تیرا پیو نہ شیعہ ہویا تیرے تو۔ مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے مولوی جی پیوان نو چھڑو، پیو تے وڈیاں وڈیاں دے نہیں سن ہوئے۔ کیا کہنے آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت ہیں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مہربانی صاحب۔ اور ایک بات مجھے آپ موقع دیں گے، علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ جی بسم اللہ، باریک آدمی تھے، میرا خیال ساری زندگی انہوں نے لسی کا گلاس بھی نہیں پیا تھا۔ باریک طبیعت کا بندہ، نفیس طبیعت کا، سلم سمارٹ خطیب، باتیں کرتا تھا مفہوم کئی ہوتے تھے۔ لاہور سے آپ کے علاقے میں یہیں کہیں کچھی میں انہیں بلایا گیا مجلس کے لیے۔ قبلہ بس پہ بیٹھ کے لئیے اترے، قبلہ سمجھتے تھے جہاں اتریں گے وہیں پہ مجلس ہوگی۔ آگے سے کوئی 14 کلومیٹر ڈاچی پہ جانا پڑا۔ ڈاچی کا سفر وہ نشیب فراز، کدی اتے کدی تلے، تھک گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں سید نے۔ جب بانی مجلس نے جا کے اتارا، بغیر ٹھنڈا پانی گرم پوچھنے سے کہنے لگے زیدی صاحب سفر کیسا رہا؟ زیدی صاحب نے کہا نانی یاد آ گئی۔ سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے۔ ہاں جو جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں سرکار، مہربانی جی مہربانی۔ یا علیات سارے نہیں سمجھیں گے، لیکن ایک بات میں زیدی صاحب کی کر کے 2 لفظ اور آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس قسم کے خطیب تھے۔ میری نئی نسل کے خطباء سے اپیل ہے، ذاکروں سے اپیل ہے کہ اپنے سینئر، اپنے بزرگوں کی کوئی بات ممبر پہ اگر کرنا چاہتے ہو ضرور کرو، لیکن ان کا نام لے کے۔ یہ ممبر کی دیانتداری بھی ہے اور ایصال ثواب کا پہلو بھی ہے۔ لاہور میں کربلا گامشہ میں نزاکت شاہ پیر و مرشد جلسہ تھا شیعہ سنیوں کے اتحاد کا، مشترکہ مجمع اتحاد کے موضوع پہ جلسہ تھا۔ شیعوں کی طرف سے اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ نے خطاب کرنا تھا، اہل سنت بھائیوں کی طرف سے سید عطا اللہ بخاری نے خطاب کرنا تھا۔ سنیوں کی طرف سے سید عطا اللہ
بول پڑھو کو FIR میں نام آ رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں, بہت شکریہ. مجمع میں سے کچھ بندے ویسے ہی پریشان ہیں کہ جی سید عطا اللہ سید, اور پھر اہل سنت کی طرف سے بابا جی یہ سید بڑے بادشاہ جے ربوے جاؤ اتھے بھی لب جاندے ہیں. تو خیر جلدی بات کر لوں, ٹائم بالکل مختصر ہے. زیدی صاحب قبلہ سے پہلے عطا اللہ بخاری کا خطاب تھا, کیونکہ دن جناب سیدہ کے ہیں, موسم بی بی پاک کا ہے, لہذا میں اس حوالے سے میرا ذہن میں آ گیا کہ بات کر دوں. اظہر حسن زیدی صاحب ابھی پنڈال میں نہیں پہنچے. عطا اللہ بخاری نے کہا ہم شیعہ سنی ایک ہیں, کوئی باغ فتق نہیں تھا, ہم سب ایک ہیں. چالاکی دیکھ رہے ہو کہ ہم سب ایک ہیں, کوئی باغ فتق نہیں تھا, ہم ایک ہیں. 2-3 دفعہ عطا اللہ بخاری نے تقریر میں عطا اللہ بخاری نے بار بار کہا لوگوں نے ہمیں کمزور کرنے کے لیے, مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ کہانیاں بنا دی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بھرے مجمع میں کوئی باغ فتق نہیں تھا. 4 دفعے عطا اللہ بخاری نے کہا باغ فتق نہیں تھا. ان کی تقریر ختم ہوئی, علامہ اظہر حسن زیدی مائک پہ آئے اور سید نے ایک ہی فقرہ کہہ کے صورتحال واضح کر دی. کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں, عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فتق نہیں ہے. میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں ہے, وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق ہے. کیا کہنے آپ, ہاں بزرگوں کے فکر, بزرگ علماء کے فکر. آپ زندہ و سلامت رہے. فرماتے پتہ کیا ہے, آنا اگلے مصرے پہ اگلے فقرے پہ آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا ہے. آپ کچھی کا جیدار مجمع, زندہ ذہن مجمع, زندہ دل مجمع, کمال قدر کرتے ہیں آپ بات کی باریکیوں کی. سید زیدی صاحب نے کہا یہ بخاری کہتا ہے فتق نہیں ہے, وہ بخاری کہتی ہے کہ فتق ہے. زیدی صاحب نے کہا فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں میرے انتہائی واجب الاحترام بابا سید الیاس رضا رضوی, ذاکرین سب کے میں نام لے رہا ہوں لیکن مجھے زیادہ سکون اس نام سے ملا ہے, برادری جو ہوئی. الیاس رضا شاہ جی میرے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, سینئر ہیں, مالک ان کے سائے ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. ہم عزت سب کی کرتے ہیں لیکن مذہب ہمارا اولاد محمد کا ہے. مجھے میں پھر قبلہ کی بات کروں گا, مبلغ اعظم کی. ایک مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل اور یہ فخر شیعہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب ہے. وہ پتر دے نبیاں دے بھی ڈب گئے. ماشاءاللہ آپ جی ہیں رضوی صاحب, مطلب اس نے تانا مینا ربانی بھائی اس طرح دیا عمران کہ جی پتر نبیاں دے, یعنی نوح کا بیٹا. جیسے پچھلے بندے چپ ہیں, مولوی اسماعیل بھی چپ ہو گئے. مخالف مولوی سمجھا اسماعیل رہ گئے, اس نے تو چڑھائی کر دی. اس نے کہا سمجھا دے شیعہ قوم کو قیامت کے دن عمل کام آئیں گے, رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. جب اس نے 2-3 دفعہ کہا نا عمل کام آئیں گے, رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. مبلغ نے فرماتے ہیں مولوی جی آپ نے تو مجھے پریشانی کر دی ہے, رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی, یاریاں کام آ جائیں گی. کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ جی ہیں. میں ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں, مجھے فضائل ہی میں گفتگو تمام کرنا ہے کیونکہ وقت زیادہ میں لے گیا ہوں. حمادن متوجہ, میں مائک پہ تسلیم کر رہا ہوں کہ نوح نبی کا بیٹا ڈوب گیا تھا. ہمیں جمعہ جماعت میں یہ واقعات سنانے والوں, قرآن تو دیانتداری سے پڑھا کرو. کیا نوح کے گھر میں سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ نہیں کچھی والوں ذرا متوجہ رہنا. جی بسم اللہ, ہاں سوچنے والی بات ہے یار. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. کیا کہنے, ناظم ممبر نے یہ کہہ دیا ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نوح کی بیوی بھی ڈوب گئی تھی, لیکن کیمرے سامنے ہیں, میں مسکین آدمی ہوں,
میں نے نہیں کہنا کہ نبی کی بیوی ڈوب گئی تھی، پرچے پہلے ہی ہمارے کٹے ہوتے ہیں، صرف مولوی کا نام فٹ کرنا ہوتا ہے۔ میں مسکین آدمی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں، میں اس طرح بائی پاس سے گزر جاؤں گا کہ ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی۔ پچھلے بھائیوں تک اگر میری آواز جا رہی ہے تو زحمت فرمائے، مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا۔ ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی۔ اس کا مطلب ہے قرآن سمجھا رہا ہے کہ کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے؟ ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن بس ختم ہو گئی گفتگو، بہت جلدی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی وقت تمام ہو گیا، گفتگو کلوز کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ حضرت نوح نے آواز دی، یا بنی ارکب۔ اور قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں۔ حضرت نوح نے آواز دی، یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ قرآن کہہ رہے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں تیری کشتی پہ نہیں چڑھوں گا، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے اس بچے کے ذہن میں یہ تھا کہ نوح کے عذاب کا پانی نیچے رہ جائے گا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھوں گا۔ اچھا، نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا وہ پہاڑی پہ چڑھتا تھا۔ نہیں، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح کا بیٹا جواب میں یہ کہتا ہے سآوی، انقریب مجھے یہ پہاڑ پناہ دے گا۔ نوح کے، میری طرف دیکھیں، نوح کے بیٹے کے ذہن میں تصور پتہ کیا تھا؟ نوح کے ذہن، بیٹے کے ذہن میں، جی بسم اللہ، آ جائیں جی، آپ کے علاقے کے بہت بڑے ذاکر ہیں جی، بلکہ پورے ملک میں نام ہے جناب، جی بسم اللہ، بسم اللہ، جیو جیو۔ اثر بلوچ صاحب بہت بڑے باپ کے، بہت کمال نام، حافظ محمد علی، مالک ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے۔ ایک ہمارا اپنا مولوی مولانا اسماعیل صاحب سے کہنے لگا، وہ تو مولوی ہو کے ذاکروں سے پیار کیوں کرتا ہے؟ مولانا اسماعیل نے کہا اس لیے ذاکروں سے پیار کرتا ہوں کہ مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتا ہے۔ بسم اللہ، جی بسم اللہ، متوجہ، وقت زیادہ نہیں ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نہیں مجھے نہیں، اب میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو، بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ نوح کے بیٹے کے ذہن میں تھا کہ باپ بے شک مجھے بلا رہے، لیکن نوح کے مانگے ہوئے عذاب کا پانی نیچے تک رہ جائے گا، اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے سیلاب انجوائے کروں گا۔ لیکن جب حضرت نوح کی نظر پڑی کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، پہاڑ کی چوٹی پہ، اب پہاڑ کی گواہی بابا نزاکت شاہ جی دیں گے، کچھی میں تو نہیں آپ دے سکتے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے نوح، حضرت نوح کے بیٹے کو پانی شہرک تک آیا، بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، بیٹے سے کچھ نہیں کہا، اللہ سے کہا ان وعدک الحق، اللہ تیرا وعدہ حق ہے۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، یہ اہل ہو کے ڈوب جائے گا۔ خدا نے جھڑک دے کے کہا لیس من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ متوجہ کچھی والوں، خدا کے لیے متوجہ رہے، لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ جب یہ آیتیں ہمارے بھائی پڑھتے ہیں نا جمعہ شریف میں، پھر ان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ مرضیوں والا ہے، اللہ مرضیوں والا ہے جی، مالک مرضیوں والا ہے، وہ ذات مرضیوں والی ہے جی، کیا کہنے، جسے چاہے وہ اہل سے نکال دیتا ہے، وہ مرضیوں والا ہے، جسے چاہے اہل سے نکال دیتا ہے۔ پھر اگلا فقرہ ہمیں بھی کہنے دو، واقعی اللہ مرضیوں والا ہے، جسے چاہے اہل سے، اگر چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، اور اگر چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ اوہ ہو، ہماتن متوجہ، حد نگاہ تک حسینیوں کا اجتماع ہے۔
بہت شکریہ کھڑے ہوئے میرے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ میرے قریب ہے. میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں, کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ نوح کا بیٹا غرق ہو گیا. بیٹا, میرے بھائی میری طرف دے, زحمت فرماؤ. یا نوح کا بیٹا غرق ہو گیا تھا. بیٹا نبی کا تھا, اولاد نبی کی تھی, اصل نبی کی تھی, نسل نبی کی تھی, لیکن کیونکہ اللہ نے کہا تھا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑھے گا. اب محمد عربی کی حدیث کیا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا فرمان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں, نبی فرماتے ہیں, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. اور جب نوح کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے, بیٹا ہو کے ڈوب جاتا ہے, پھر آپ کیوں سوچتے ہیں وہ سید ہے, وہ بخاری ہے, وہ گیلانی ہے, وہ رضوی ہے, وہ بخاری ہے, وہ نقوی ہے, وہ مشاہدی ہے؟ لاکھ سید ہو, سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کا. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. واہ واہ.